अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ है कि सब लोग खैरियत से हों। प्रोग्राम है आगाही और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन होगी इस प्रोग्राम में। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि वो सेंसिटिव टॉपिक है। वैसे तो जब भी हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, चाहे वो किसी जेंडर के बारे में हो, एज ग्रुप के बारे में हो, तो वो सेंसिटिव ही है। लेकिन जो आज का टॉपिक है, जिस एज ग्रुप और जिस जेंडर के बारे में है, वो इसलिए हसास है क्योंकि इस उम्र की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी थ्रू आउट लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ से आप जो सीखते हैं उसका जो इम्पैक्ट है मुआशरे के ऊपर और एक घर के ऊपर और एक इंसान की अपनी ज़िंदगी के ऊपर, वो उसकी पूरी ज़िंदगी चलता है। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए जो आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो ये है कि आज के कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं अपने एजुकेशन के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में जिन शख्सियत को इनवाइट किया है कि वो इसके ऊपर रोशनी डालें, वो हमारे पास उनका जो स्पेशलाइज्ड एरिया है वो है उनका एनिमल एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। उनका एमफिल है और उनका आज़मी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में हमने दावत दी है प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन चकवाल जी। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस महनाज अख्तर। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो कि आज की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुशरा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपके इधर प्रोग्राम में आके, और ख़ास तौर पे जो आपने इस इशू को हाईलाइट करने के लिए अपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये वाकई एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस पे ऐसा कोई मैसेज ज़रूर बच्चों को कन्वे कर सकेंगे और उनके पेरेंट्स को, जो उनकी आइंदा ज़िंदगी में उनके लिए मददगार होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैम देखें, आप जिस तरह के इदारे में काम कर रही हैं इस वक्त, वो चकवाल का सबसे बड़े इदारों में शामिल है और उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चियों की तादाद है वो वहाँ पे है। तो आप एज अ एजुकेशनिस्ट आप क्या समझती हैं कि आप जिस एज ग्रुप के साथ, जैसे 16 से 22 या 24 साल की उम्र के बच्चियों को हम लेते हैं तो आपके पास वो होती हैं वो मौजूद, तो आप क्या देखती हैं कि वो किस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ यानी नफ्सियाती मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है? बुशरा, आपने जो एज ग्रुप बताया वो ज़ाहिर बच्चे मैट्रिक के बाद हमारे पास आते हैं, और 16 से 22-24 साल की उम्र, वैसे भी अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें, जैसा कि आपको पता है कि आई एम अ बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिकली भी ये जो एक प्यूबर्टी की एज है, इसमें जो उसके अंदर उनके हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, वो ओवरऑल वैसे ही बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो हर बच्चे के लिए उस टाइम उसको एक्सेप्ट करना एक एज इट इज़ एक चैलेंज है। लेकिन उसके बाद फर्दर जो उनकी स्कूलिंग है, उनके घर का माहौल है, पेरेंटिंग है, और जिस किस्म के सोशल सर्कमस्टांसेस वो फेस कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी वजह से बच्चों के अंदर बड़े बड़े नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं। और फिर ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी की इमारत बिल्डअप होती है। तो उसमें ये होता है कि जब एक बच्चा इस एज ग्रुप में एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता है, तो फ्यूचर में भी उसकी जो एक पूरी पर्सनैलिटी है उसको ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास जो बच्चियाँ आती हैं वहाँ पे, उसमें जो अगर हम बात करें अपना जो हमारा सोशियो इकनॉमिक जो हमारा एक उसमें इम्पैक्ट है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? वो ज़्यादातर किस क्लास से बिलोंग करते होते हैं? उनके इस लिहाज से कैसे मसाइल होते हैं? देखें बुशरा, जैसे कि आपको पता है कि मैं तो एक पब्लिक कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, और हमारे जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उसमें जो बच्चे आ रहे हैं वो आम तौर पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छी फैमिलीज से भी आते हैं, लेकिन मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। अब इस दौर में जब इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ फैमिलीज़ को फेस करना पड़ रहे हैं, तो उस वक़्त फिर उनके घरों के अंदर जो इकोनॉमिक प्रेशर्स या फाइनेंशियल प्रेशर्स चल रहे हैं वो उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मतलब बाज़ दफ़ा बच्चों को अपनी फ़ी पे करने में, बिल्कुल, उसके बाद अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लैब का सामान है, कोई बच्ची अगर किसी ने आर्ट के सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो उनका आर्ट का जो सामान होता है उसको ख़रीदने में इतनी मुश्किलात पेश आती हैं कि उस वक़्त फिर जब आप अपने पीयर ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं और आपके पीयर ग्रुप के पास वो चीज़ें मौजूद हैं,
آپ کے کلاس فیلوز کے پاس موجود ہیں اور آپ نہیں لے پا رہے، اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، اپنے والد کا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، والد کی وفات کی وجہ سے، یا گھر کے کچھ اور مسائل کی وجہ سے. بالکل. تو اس وقت پھر بچہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے اور یہ چیز اس کی پرسنالٹی کو ڈیٹیریوریٹ کرتی جاتی ہے. بالکل. اچھا، جیسے اب یہ ہو گیا کہ ہم اگر سوشیو اکنامک اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو اب 3 چیزیں، فار ایگزامپل اگر اس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کی ایجوکیشن ہے یا اس کا جو آکوپیشن ہے یا اس کی جو انکم ہے، وہ ڈیفینیٹلی پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے اور وہ ڈفرینٹ ہے اس میں. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسان کے ڈائریکٹ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے نا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں ایز این ایجوکیشنسٹ کہ ایک جو پیرنٹنگ کا جو، کیونکہ ہم نے ابھی بات کی کہ جو گھر سے جب وہ بچی آتی ہے یہاں پہ، اگر اس کے پیئر گروپ کے پاس ایک چیز ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو اب یہاں پہ جو ایک بیہیویئر انوالو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آبزرویشن، کہ بچہ یہ چیز آبزرو کر رہا ہے کہ میرے ساتھ میری کلاس والوں کے پاس یہ چیز ہے اور میں افورڈ نہیں کر پا رہی. تو اس چیز کو، یہ جو بیہیویئر ہے، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے اس بیہیویئر کو کتنا سیٹل ڈاؤن کر سکتی ہے؟ گھر سے ہم اب بچے کو کتنا اس چیز کے اوپر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے باہر خود کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، وہ جیسے آپ نے بات کی کہ بہت ساری ویریبل چیزیں ہیں، تو ایسے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ جن کے بارے میں ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ان کی کوئی مسائل ہیں، یا وہ گھر میں کسی صورت بھی دوسرے بچوں سے کم ہیں، اور ایون بڑے بڑے پرابلمس کو وہ کیموفلاج کر لیتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پھر بہت زیادہ اس کا اثر لے لیتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی گھر میں ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے. اب ٹریننگ میں جو ماں کا کردار ہے نا، وہ باپ کے کردار سے ذرا زیادہ ہے، اس سینس میں کہ باپ نے اکنامکلی تو گھر کو سپورٹ کرنا ہے، فائنینشلی تو سپورٹ کرنا ہے، لیکن بعض دفعہ بچوں کی جو سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، شیئرنگ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. وہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن جو میجورٹی ہے بچوں کی وہ اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتی ہے. تو یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے، قناعت ہے، یہ مائیں ان کو سکھا سکتی ہیں. اور یہ چیز کہ آپ نے گھر کے باہر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کے مسائل کو ظاہر نہیں کرنا، یا میں کل اگر آپ کو لے دوں گی چیز. ایسے بھی کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آج بھول گئی تھی، میں کل لے آؤں گی. تو اس طریقے سے مطلب، اور پھر ہم اپنے طور پہ بھی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے بینگ ٹیچرز ہماری بہت زیادہ ذمہ داری ہے، تو ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بچی، مطلب بچیاں بھی نا ظاہر ہے ان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سب کے سامنے آ کے ہمیں بتائیں. بعض دفعہ بچیاں بعد میں چھٹی کے بعد آفس میں میرے پاس آتی ہیں، مجھ سے شیئر کرتی ہیں اپنے گھر کے پرابلمس. تو پھر میری اور میری وائس پرنسپل یا میری جو باقی ٹیچرز ہیں ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کلاس میں موجود ایسے بچوں کے مسائل کو حل کریں. بعض دفعہ کچھ بچے سویٹر جیسے بچہ نہیں پہن کے آ رہا، اب اس نے کبھی ٹیچر کو نہیں کہا، لیکن یہ ٹیچر آبزرو کر لیتا ہے کہ اگر ایک بچہ کلاس میں اتنے ہارش ویدر میں سویٹر نہیں پہن کے آ رہا تو اس کا کوئی مسئلہ ہے. تو وہ پھر ہم خود سے ان کی کسی طریقے سے کہ اس سے ان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہرٹ نہ ہو، تو ہم ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جہاں تک مدر کا رول ہے، تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہے، سوشل سٹیٹس کی ریس ہے، نمبروں کی ریس ہے، اور ان ساری ریسز میں پیرنٹس اور بچے اکٹھے انوالو ہیں. بالکل. تو ہر ایک نے اپنی زندگی کا ایک آئیڈیلسٹک لیول سیٹ کر لیا ہے کہ اس لیول کے اوپر مجھے اپنی زندگی کو لے کے جانا ہے. اور پھر یہیں سے نا پھر کرائمز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایک جو ایریا ہے ہمارا جس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے، ہم اس سے بھی باہر نکل جائیں، لیکن ہم ہر صورت وہ ریسورسز مینٹین کریں جو ہمیں اپنی لائف کو اس لیول پہ لے کے جانے کے لیے چاہیے. تو اس وقت پھر نیگیٹو چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ماں کا رول اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بچوں کے اندر انکلکیٹ کرتی ہے ان چیزوں کو کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں. بالکل. اچھا میم، آپ نے یہاں پہ ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ جیسے کمپیریزن ہے، اور اس میں ایکسکیوز میں اس میں لوگ اپنے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کر رہے ہیں کہ اچھا میرا یہ اسٹینڈرڈ، میں نے یہاں پہ جانا ہے. اس کی جو امیجنری ورلڈ اس کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ وہ کیسے ایک اس ایج گروپ کو ایز اے فیمیل اس کے اندر ہم دیکھیں تو وہ کیسے امپیکٹ کر رہا ہے؟ بشرا، یہ ایک بڑا اچھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا. اس میں یہ ہے کہ پہلے تو شاید ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا
مطلب بینگ اے ٹیچر، بینگ این ایجوکیشنسٹ، میں بھی اس چیز کو اتنا نہیں سمجھ پائی، اور اس کو ہم نے دیکھا 2020 اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں، جب کووڈ کی وجہ سے ہم چلے گئے کلاس روم کے فیس ٹو فیس موڈ کی بجائے ہم ایک ڈیجیٹل موڈ پہ یا آن لائن موڈ کے اوپر شفٹ ہو گئے. اب وہاں پہ ہر بچے کی ضرورت بن گیا اس کا فون، ٹھیک ہے، یا کمپیوٹر یا اس کا لیپ ٹاپ، اور اس میں اس کی اسٹڈیز کی نیڈ تھی، کلاسز کالج کے اندر کرنا پاسبل نہیں تھا، آن لائن موڈ پہ سارا کچھ شفٹ ہو گیا. اس دوران میں جو بچوں نے موبائلس کو اس پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے تو یوز کیا نا، لیکن اس کے بعد جو ان کو ایکسپوجر ملا ٹورڈز اے ورلڈ آف ونڈرز، تو وہ بڑا زیادہ تھا، اور اس کے پھر نیگیٹو ایفیکٹس بھی آئے. اور ایون بڑے ٹائم تک، ابھی تک ایون جب کلاسز بالکل فیس ٹو فیس موڈ پہ ہیں اور اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایون دین بچے گھروں میں بعض دفعہ پھر اپنی اس ارج کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو وہ ہر وقت سوشل میڈیا سے ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں نا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں. بالکل، کہ مجھے تو ابھی میری کلاس آن لائن ہو رہی ہے تو مجھے فون چاہیے. بعض دفعہ پیرنٹس ظاہر ہے اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور اس کا پازیٹیو رول بھی ہے، نو ڈاؤٹ، ایسا نہیں ہے کہ سارا رول خراب ہی ہے، ایک پازیٹیو رول بھی ہے. لیکن اگر ہم اس کے پروز اینڈ کونس کو اگر کمپیئر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹو چیزیں زیادہ ہیں. اور اگر ہم ان نیگیٹو چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو اس میں ایک تو ہم اگر دیکھیں تو جو سب سے پہلی چیز ہے کہ جھوٹ، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو چاہے، اور یہ بہت ہی سائلنٹ کلر ہے. اس میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ کیسے، تو اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ فلٹرز لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پکچرز کے، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، جس طرح سے یہ ریلز بنتے ہیں، واٹ ایور، جو بہت ساری چیزیں. ایک تو جھوٹ ہے، اور اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ جو آپ اپنے ارد گرد محسوس کرتی ہیں کہ اس ایج گروپ میں بچیوں میں یہ چیز سوشل میڈیا سے جو ہے نا وہ ان کو انفلوئنس کر رہی ہے، وہ کون سی؟ فلٹر کی تو آپ نے بہت اچھی بات کی. وہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر پھر جو ایک کمپلیکس ہے کہ ایک لڑکی اگر ذرا زیادہ خوبصورت ہے تو جو ذرا کم خوبصورت ہے وہ اس کے ساتھ کمپیریزن، پھر اس نے ایسا فلٹر لگا کے اپنا یوں کر لیا تو مجھے اپنی ڈی پی ایسی لگانی ہے، اور مجھے اپنی فیس بک پہ ایسی پکچرز. پھر ایک اور اسٹیٹس، سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہونے والے اسٹیٹس اس ایج گروپ کو بہت افیکٹ کرے. کسی نے اگر کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی کھانی ہے اس کو اسٹیٹس پہ لگا دینا ہے. تو یہ ہماری جو ایک ہماری آلریڈی ایک کلاسیفیکیشن ہے سوسائٹی کے اندر جو چل رہی ہے، طبقاتی ایک تفریق ہے، اس کو اور بڑھا رہی ہے. کہ ایک بندہ اس کو افورڈ نہیں اگر کر سکتا نا، تو دوسرے کا اسٹیٹس دیکھ کے وہ کہے گا اچھا وہ تو وہاں گئی تھی، اس ہوٹل پہ اس نے یہ کھایا تھا تو مجھے بھی کھانا ہے، یا وہ اس نے اس طرح کی ڈریسنگ کی تھی مجھے بھی کرنی ہے. وہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں. پلس رانگ کنیکشنز جو فیس بک کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے بعض دفعہ بچیاں ڈیولپ کر لیتی ہیں، اور ان کے رانگ ایفیکٹس ان کو خود کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کی فیملیز کو، اور ان کے انسٹیٹیوشنز کو بھی بعض دفعہ بہت بری طرح فیس کرنے پڑتے ہیں. تو میم آپ اس جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ رانگ کنیکشنز جیسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ایموشنل اٹیچمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اس لیے بھی ٹاپک، اس کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم اس کو ہائڈ کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کے ٹاپک پہ بات کریں. آج کے جو ٹاپک کی سلیکشن ہے بیسکلی اس میں ہمارا پرپز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کہ بچوں کے کون کون سے مسائل ہوتے ہیں. اس میں جو مین فوکس ہوگا وہ اسی چیز کے اوپر ہے. کیونکہ آج کی جو ہے اس ایج گروپ کی جو بچیاں ہیں وہ اس قدر اس چیز کا شکار ہے کہ جس کا امپیکٹ وہ پھر پوری زندگی ان کو اس کا فیس کرنا پڑتا ہے. اس لیے اگر کوئی بھی اس میں بات ہو رہی ہے تو اس چیز کو اسی کانٹیکسٹ میں پلیز انڈرسٹینڈ کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. کہ آج میں نے اسی لیے میم کو یہاں پہ دعوت دی کیونکہ ان کا ایکسپوئر ہے اس چیز کے ساتھ، اس ایج گروپ کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ. تو اس میں جو ایجوکیشنسٹ کا رول ہے اور جو پیرنٹس کا رول ہے اور ایک انسان کا اپنا جو آپ کا ایز اے اسٹوڈنٹ جو رول ہے اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اسی لیے یہ جو کانورسیشن ہے یہ ہم اس کو اسی ڈائریکشن کے اندر لے کے جا رہے ہیں. تو ابھی ہم جو بات کرنے لگے میم، جو آپ نے بات کی تو اس میں پرائیویسی، کہ جو ہم نے اپنی پرائیویسی بریک کر دی ہے کہ اور اس میں ایک اور میڈم جو آپ ایموشنل اٹیچمنٹ کی بات کر رہی ہیں نا، اب ایموشنل اٹیچمنٹ کی ضرورت گھر سے باہر کیوں پیش آئی؟ ماں اور باپ یا بہن بھائی جو آپ کے سبلنگز ہیں ان کے علاوہ کیوں پیش آئی؟ وہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول اگین پیرنٹس کا اس حوالے سے ہے کہ بعض دفعہ گھر کے اندر
پیرنٹس کے درمیان ایسے کنفلکٹس ہوتے ہیں, ان کی مینٹل مس میچنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ بچے فینٹیسائز ہوتے ہیں اس ایج میں, وہ ایک اپنا آئیڈیل سیٹ کرتے ہیں. تو اب اگر ایک بچی, خاص طور پہ میں کیونکہ ایک فیمیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ لنکڈ ہوں تو میں بچیوں کے حوالے سے زیادہ بات کرنا پسند کروں گی. تو بچیاں جب اپنا ایک سٹینڈرڈ یا ایک اپنی فینٹیسی سیٹ کر لی انہوں نے, اب گھر میں ویسا ماحول نہیں ہے, اس کے بالکل الٹ ہے. ماں اور باپ ہر بات پہ لڑ رہے ہیں, ان کی آپس میں مینٹل میچنگ نہیں ہے. بعض دفعہ جو حالات ہوتے ہیں وہ ڈیورس تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو وہاں سے پھر اتنے بڑے ٹراماز جنم لیتے ہیں نا کہ وہ بچی جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہیں, باپ کے ساتھ کرنی ہے یا بہن بھائی کے ساتھ کرنی ہے, موبائل اس نے اپنا کہیں چھپایا ہوگا اور وہ باتیں کسی اور کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. وہاں سے پھر وہ مسائل جنم لیتے ہیں جن کا حل پھر کہیں کسی کے پاس نہیں ہوتا. پھر وہ بچے مطلب بعض دفعہ اتنے آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں, اتنے ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. بالکل. اچھا, اس میں جو ایک فیکٹر میں اپنی تھرو آؤٹ پریکٹس میں دیکھ رہی ہوں کہ جب میرے پاس اس ایج گروپ کے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں مین چیز ہے ایکسیپٹنس. کہ اگر ہم ان کے فیملی انوائرمنٹ کو, جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے کہا کہ کانفلکٹ ہوتا ہے, اب کچھ بچیاں آتی ہیں جو بروکن فیملی سے آتی ہیں, کچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو مدر ہے یا فادر ہے وہ اپنی ہی کسی ایسی لڑائی میں اتنا انوالو ہوتے ہیں یا اور انٹائر فیملی اتنا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو بیٹھ کے سن سکیں, اس کو محسوس کر سکیں کہ یہ کیا چاہتا ہے یا یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور جو ہمارا ایز اے سوسائٹی ہمارا ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ جب بچی کو گھر سے باہر بھیج رہے ہیں پڑھانے کے لیے, یہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے لیکن میجورٹی کیسز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ایک یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اب تمہیں پڑھانے کے لیے تو بھیج رہے ہیں, اب اپنے باپ بھائی کی عزت کا خیال کرنا. یہ یہاں تک کہ میرے پاس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ ہمیں اس چیز نے توڑا ہے کہ ہم خود کہاں ہیں. تو اس میں جو یہ ایک چیز بچیوں کو کہی جاتی ہے نا کہ اگر گھر سے یہ چیز سب سے پہلے سکھائی جائے کہ سب سے پہلے تمہاری اپنی رسپیکٹ ہے, تم خود ایک انسان ہو, تم خود بہت ایک ویلیویبل انسان ہو, تو باہر اس کو جب کہیں پہ جب یہ چیزیں گھر سے نہیں ہوتی تو وہ آپ والی بات کہ اس کو باہر ضرورت کیوں پیش آئی, کیونکہ اسے باہر ایکسیپٹنس ملی, چاہے وہ فیک ایکسیپٹنس ہے لیکن چاہے وہ اس کو اپوزٹ جینڈر سے ملی ہے یا سیم جینڈر سے ملی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ مس یوز ہو جاتی ہے اس ایموشنل اٹیچمنٹ کی. ایگزیکٹلی. کیونکہ پھر وہ بھی اتنا ہی اپنا ان پٹ دینا چاہتی ہے کیونکہ وہاں سے ایکسیپٹنس ملی اور یہاں سے اس کو ہوتا ہے کہ اب میں بھی اس کے ساتھ وہ سنسیئرٹی کا ورڈ. اور میم اس میں بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کو رپورٹ ہوئی ہوں گی کہ وہ بعض دفعہ جو آؤٹر سورس ہے that is more valuable, that is more attractive to them as compared to their own parents and siblings اور جو ان کے friends ہیں. مطلب بعض دفعہ ماں باپ انہیں دشمن لگ رہے ہوتے ہیں اور باہر کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ایسے. اس کے اندر ایک ہیومن فیکٹر انوالو ہے. اگر ہم اس یہ جو ابھی ہماری کانورسیشن ہوئی ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ ملے, اس کو ایکسیپٹنس ملے. اگر یہ چیز بیسک نیڈ ہے نا, یہ اگر گھر سے نہیں ملے گی, پیرنٹس نہیں دیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ جب بچے نے باہر نکلنا ہے اس کو آپ 7 پردوں میں بھی باہر نکالیں گے نا تو اس کی جو یہ نیڈ ہے وہ اسے پنچ کر رہی ہوگی کہیں نہ کہیں. وہ کہیں نہ کہیں اپنی یہ اٹیچمنٹ ڈیولپ کر لے گا اور وہ پھر کوئی بھی سورس ہو سکتا ہے اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے اندر وہ اپنا ان پٹ بھی دیں گے اور اس میں سنسیئرٹی کے معیار کے اوپر اترنے کے لیے مس یوز ہوں گے. اور میم اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایجوکیشنل اور سائیکولوجیکل ڈائلیماز کی بات کریں تو ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت کے بچوں کے حوالے سے. میں اس کو ضرور بینگ اے مدر بھی کہنا چاہتی ہوں اور بینگ اے ٹیچر بھی, بینگ این ہیڈ آف انسٹیٹیوشن بھی. وہ یہ ہے کہ جو بچے میٹرک کر چکتے ہیں, میٹرک کے بعد ایف ایس سی تک کا جو ٹائم ہے اس میں جو پریشر انہیں فیس کرنا پڑتا ہے, جو سوشل پریشر ہے ان کے اوپر, اور وہ سوشل پریشر ان کے فیوچر کریئر کے حوالے سے ہے, ان کے مارکس کے حوالے سے ہے, جو ایک نمبروں کی دوڑ لگ چکی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہر پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کو نمبر کی دوڑ میں سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اب ایک کلاس ہے, اگر 100 بچوں کی کلاس ہے تو 100 بچے تو A+ گریڈ نہیں لے سکتے. ہر ایک کی ایبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ بایولوجی کی کلاس میں 100/100 نمبر لے لے,
لیکن وہ میتھس میں اس طرح پرفارم نہ کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب جب وہ میتھس میں اس طرح پرفارم نہیں کرتا تو پھر گھر سے بھی اور ایون کلاس میں ٹیچر بھی بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے اس میں نہیں کیا, فلانے میں تم نے کیا. اور پھر ایک بچے کا پرسنل انٹرسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, کمپیوٹر سائنٹسٹ بن جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے. لیکن ہماری سوسائٹی میں جو ہیومینٹیز گروپ ہے اس کی جو ویلیو دن بدن کم ہو رہی ہے, دیٹ از پلئنگ اٹس رول ان ڈیٹیریوریشن آف دس سوسائٹی. ایگزیکٹلی. وہ اس سینس میں کہ ہیومینٹیز کے جو سبجیکٹس ہیں نا وہ انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے. سائنس تو آپ کو ایک وہ مطلب آپ کی ماڈرن زندگی میں یہ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, لیکن جو ایک بیسک چیزیں سکھائی جاتی تھی نا, اخلاقیات جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ان سبجیکٹس کے اندر ان کو سکھائی جاتی ہے. اور ایون سائیکالوجی جو ایک سبجیکٹ ہے, سائنسز کو اس کے اوپر بھی بعض دفعہ بچے یا پیرنٹس جو ہیں وہ بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے, سائیکالوجی پڑھنا چاہ رہا ہے, آرٹ پڑھنا چاہ رہا ہے, پیرنٹس کہیں گے نہیں تم سائنس پڑھو, تم ڈاکٹر بننا ہے. اب بچے کا وہ کیلیبر بھی نہیں ہے, اس کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے, بٹ پیرنٹس کے کہنے پہ اس کو فورسفلی بایولوجی یا پری میڈیکل رکھوا دیا. تو یہ ایک بہت پھر بچوں کے مسائل اس حوالے سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو اسٹڈیز میں پھر ان کی وہ پرفارمنس نہیں سامنے آتی جو ان کے انٹرسٹ کے سبجیکٹ میں آ سکتی تھی. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان رہتے ہیں ہر وقت کلاس میں. کچھ سال پہلے ایک بچی تھی میری پری میڈیکل کی کلاس میں, اور وہ بچی ایک دن میرے پاس آئی کہ میں بایو نہیں پڑھنا چاہتی. تو میں نے کہا بیٹے آپ پھر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میں بایولوجی پڑھوں. تو میں نے کہا آپ کیا پڑھنا چاہتی ہیں, آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں شیف بننا چاہتی ہوں. واو, آئی وانٹ ٹو اسٹڈی ہوٹل مینجمنٹ. لیکن وہ پیرنٹس نہیں ہیں اس کے اوپر راضی, اور اس کے پیرنٹس کو بڑا سمجھایا, ان کو کالج بلایا, ان کو اس چیز کے اوپر لانے کی کوشش کی, لیکن وہ بضد تھے کہ ہم اس کو ہوٹل مینجمنٹ میں نہیں کرنا چاہتے. لیکن بچی اتنی ٹیلنٹڈ تھی اس فیلڈ کے اندر کہ کوکنگ کمپٹیشن ہوا اور اسی نے ون کیا. بالکل. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں پیرنٹس کے سمجھنے کے لیے کہ وہ بچے کے انٹرسٹ کو بھی دیکھیں. صرف یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ ایک سوسائٹی کی ریس کس طرف لگی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہاں پہ جب ہم بیہیویئرس کی بات کرتے ہیں نا, تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایز اے سبجیکٹ جب کسی چیز کو لرن کرنا ہے اور جو بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے اس کی جب بات کرنی ہے, تو اس سے بات کرتے ہوئے نا میرے ذہن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی نا ایک بات آ گئی کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ مدر تھی تو وہ اپنے بیٹی کو ایک بات کہتی تھی کہ تم نے صرف اور صرف کلاس میں جو ٹاپر ہے بچی یا بچہ, تم نے صرف اس کے ساتھ جو ہے نا فرینڈشپ رکھنی ہے. تم نے جو لو گریڈز والے بچے ہیں ان کے ساتھ تم نے فرینڈشپ نہیں رکھنی. ایک تو یہ, اب یہ کیا چیز ہے کہ ایک طرف آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ آپ بچے کو اخلاقیات سے نیچے گرا رہے ہیں کہ آپ کرائٹیریا اس کو کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کس بیس پہ بلڈ کرنا ہے, اس کے مارکس کو دیکھ کے. دوسری ایک اور چیز جو مجھے بہت نیگیٹو فیل ہوئی انٹرنلی کہ پیپرز تھے ان بچیوں کے, تو وہ بچی تیاری کر رہی تھی نا, تو اس کی فرینڈ کی کہیں کال آئی تو اس نے پوچھا کہ اچھا آپ نے کتنی تیاری کی. تو اس کی مدر نے اس کو اشارہ کیا کہ آپ نے نہیں بتانا کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے, آپ اس سے پوچھو اس نے کتنی کی ہے, لیکن اپنا نہیں بتانا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ خود اپنے بچے کو جھوٹ بولنا, چیٹ کرنا سکھا رہے ہیں, اور کل جب آپ کا بچہ اس طرح کے بیہیویئرز کرتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یہی سکھایا تھا, اس دن کے لیے پڑھایا تھا. تو یہ دیر از اے فائن لائن جس کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا چیز سکھا رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں. ونس اگین میں کہوں گی کہ وہی ماں کا کردار, ایگزیکٹلی, کہ ماؤں کو اپنی وہ ایک لائن طے کرنی ہے, لائن آف ایکشن طے کرنی ہے کہ وہ دیکھیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر ہمیں چیزیں سکھائیں, اخلاقیات سکھائی, ہر چیز کے لیے انہوں نے اپنی ذات کو بطور رول ماڈل پیش کیا. تو اب اگر کسی بچی کی ماں ہے وہ خود دوپٹہ نہیں کرتی تو وہ اپنی بیٹی کو کیسے کہے گی کہ تم دوپٹہ کرو؟ بالکل ایسے. تو پھر وہ سب سے زیادہ پہلے ماں کو خود ویسا ہی سچ بولنا ہے, ویسے ہی اپنا بیہیویئر شو کرنا ہے, تو تب بچے آپٹ کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن بڑی فاسٹ ہے, تو بعض دفعہ تو وہ بچے منہ کے اوپر بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ خود ایسا نہیں کرتی تو میں کیوں کہہ رہی ہوں. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک جو اس کے اندر ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں جب دیکھتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کے آپس میں کس چیزوں پہ سب سے زیادہ کانفلکٹ آتا ہے, جو آپ کے پاس رپورٹ ہوتا ہے کہ یہ اس کلاس میں اس بات پہ کوئی ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی, یا ان کا کوئی آپس میں
ایسی ڈسکشن ہوئی جس کے اندر کانفلکٹ ہو گیا, یعنی جو ان کا کمیونیکیشن پیٹرن تھا وہ ان کا پرو ایکٹیو نہیں تھا بلکہ ان کا ری ایکٹیو اپروچ تھی, تو وہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ کانفلکٹ آتا ہے؟ ونس اگین کمپٹیشن کے اوپر ہی ہے. آئدر اٹ از کمپٹیشن ٹو سٹ ان فرنٹ آف ٹیچر کہ بالکل آگے بیٹھنا ہے مجھے, اس کے اوپر لڑائی ہے, لائن میں مجھے آگے کھڑا ہونا ہے. اس نے میری بک لے لی اور اس نے میری بک پہ اپنا نام لکھ دیا, اور اس کے بعد یہ کہ جن کے گڈ گریڈز آ جائیں اور اگر ان کو اپریسیشن زیادہ مل رہی ہو تو جو دوسرے بچے ہیں وہ بعض دفعہ مطلب وہ کر نہیں پا رہے بٹ وہ ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل, تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہوتی ہیں. پلس ونس اگین جو موبائلز ہیں یا یہ سورس آف کمیونیکیشن ہے اس نے مجھے ایسا میسج کر دیا یا اس طرح کی چیزیں بھی بعض دفعہ رپورٹ ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے دھمکی والا میسج کیا ہے یا اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری امی کو یہ بتاؤں گی یا اس طرح کی چیزیں یعنی بلیک میل کرنے والی یہ والے. اس پہ کیا فون الاؤ ہوتا ہے آپ کے؟ نہیں, ہمارے میں الاؤ نہیں ہے, اور اگر کسی بچے کا فون پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کو واپس بھی نہیں کرتے. اس کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ہی واپس کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بچے کے ادارے کے اندر فون لے کے جانا الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ بعض دفعہ بچے گھر میں نہیں بتاتے. اور ہم نے حالانکہ اپنے پراسپیکٹس میں کالج کے گیٹ پہ بڑا بڑا لکھوایا ہوا ہے کہ موبائل لانا الاؤڈ نہیں ہے اور اگر پکڑا گیا تو اس پہ فائن ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور چیز کہ جس طرح سے ٹھیک ہے ہم ایک سبجیکٹ لرننگ کے لیے کام کرتے ہیں نا, تو آپ کتنا پریفر کرتی ہیں اپنے ادارے کے اندر کہ بچوں کی جو بیہیورل ڈیولپمنٹ ہے, ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, اس کے لیے بھی سیمینارز ارینج کرائے جائیں یا اس کے لیے بھی اسسمنٹ یا ایسی چیزیں وہاں پہ کنڈکٹ ہونی چاہیے؟ اس میں میم 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. بیسیکلی جو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے یا خاص طور پہ فیمیل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ایسی کیمپینز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم اکتوبر میں کینسر کے حوالے سے, بریسٹ کینسر کے حوالے سے کیمپین کرتے ہیں. ڈینگی کے حوالے سے ہمارے سیمینارز جو ہیں وہ منتھلی یا ویکلی بیسس کے اوپر چلتے رہتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم وہ اس میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ بچوں کا انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم ان کے لیے بعض دفعہ کچھ فیلڈ کیمپس بھی ارینج کرتے ہیں جس میں ان کی ہیلتھ کو اسیس کیا جاتا ہے. اور ایک بڑا اچھا انیشیٹو 2020 میں لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے, کہ جتنے بھی پبلک کالجز ہیں ان کے اندر اور پبلک یونیورسٹیز ہیں ان میں جتنے بھی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کی اسیسمنٹ کو انہوں نے کمپلسری قرار دے دیا, اور اس کے لیے ایک پرفارما ڈیزائن کیا گیا. اس پرفارما کو سارے کالجز اور یونیورسٹیز کو بھیجا گیا, اور اس میں پھر بچوں کی فزیکل اسیسمنٹ کا بھی ایک پارٹ ہے, ایک مینٹل اسیسمنٹ کا ہے اور ایک کلاس روم اسیسمنٹ کا. تو ٹیچر ان کی کلاس روم اسیسمنٹ کرتے ہیں, فزیکل اسیسمنٹ DHQ ہاسپٹل سے ہوتی ہے. لیکن اس میں اگین ایک بیریئر آیا کہ چکوال کے اندر سائیکالوجسٹ اویلیبل نہیں. تو اگر اس میں اصل میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر ایک بچے کی فزیکل اسیسمنٹ میں یا کلاس روم بیہیویئر سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کا وہ پارٹ جو ہے نا وہ ریفر کریں. تو اگر 1-2 دفعہ ہمیں وہ ضرورت پیش آئی نا تو اس میں یہ بیریئر آتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے ادارے کے جتنے بھی ملازمین ہیں, کلیریکل سٹاف ہے اور ٹیچنگ سٹاف ہے, ان سب کی بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں بعض دفعہ ہمیں یہ پرابلمز آتے ہیں کہ چکوال کے اندر سائیکالوجی کا کوئی شعبہ نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو DHQ کے اندر نا وہاں پہ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہے اور وہاں پہ 2 سائیکالوجسٹ جو ہے, کیونکہ آپ کا چونکہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ سے آپ کا ہے, اس میں آپ کو لنکڈ ہیں آپ, اور آپ کو وہاں سے ان کو فل کرانا ہوتا ہے اور اسیسمنٹ کرانی ہوتی ہے. تو وہاں پہ 2 سائیکالوجسٹ موجود ہیں جو وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں اپنی. جی میم, 2020 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تو اس وقت ہم نے ان کو بلایا تھا, اور وہ دونوں آئی تھنک ایک میل ہیں اور فیمیل ہیں ایک, وہ لوگ آئے تھے ہمارے کالج. لیکن یہاں پہ نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اٹس آلموسٹ 2000. بالکل. اور نمبر آف اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے یہ چکوال کا میل فیمیل سارے کالجز میں سب سے بڑا کالج ہے. تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا یہ ایک بیریئر آیا کہ ڈاکٹرز 2 ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کی اسیسمنٹ کرنی ہے. اس کا اب حل ہم نے یہ نکالا ہوا ہے کہ جیسے ہی ایک بچہ ہمارے کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے اور اس کا نام میرٹ میں آ جاتا ہے تو ایٹ دا ٹائم آف فی سبمیشن ہم وہ پرفارما اسے دیتے ہیں, اور اس کے بعد فی سبمیشن کے بعد 1 یا 2 ویکس ہوتے ہیں ان کے پاس جب ان کی کلاسز سٹارٹ ہونی ہیں, تو ان 1-2 ویکس میں وہ اپنی اسیسمنٹ کروا کے آتے ہیں ہمارے پاس. یہ کمپلسری ہے سب بچوں کو. بالکل, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ 2000 کے قریب آپ کے پاس ہیں بچے, تو اس لحاظ سے اگر ہم 2 سائیکالوجسٹ آپ کے جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اس میں دیکھیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ لیول آ جاتا ہے. لیکن جو آپ نے اس کی اسٹریٹجی بنائی ہے دیٹ از ریئلی اپریشیٹیبل. تو اس میں اچھا, آخر میں آپ
ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے آپ کوئی ایسی بات جو آپ ان کو کہنا چاہتی ہو کہ جس کے اوپر ان کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ میم اس سے پہلے میں ایک اور تھوڑا سا پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو کلاس روم انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور میں ہمیشہ اس کے اوپر بہت کام کرتی ہوں. وہ اس لیے کہ جو ٹیچر کی ایک مینٹل اور سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے بالکل وہ بہت میٹر کرتی ہے. ایک بچے کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ تو وہ تب کرے گا نا جب وہ خود ایموشنلی اسٹیبل ہے، جب وہ خود مینٹلی اسٹیبل ہے. Exactly. تو میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ دے آر آلویز پیسفل ایٹ دیئر ورک پلیس، اور ان کو کبھی بھی ایسی کوئی پرابلمس فیس نہ کرنے پڑیں جس کی وجہ سے کلاس میں وہ ری ایکٹیو ہوں. بالکل. تو ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ہر بچے کو بعض دفعہ انڈیویجول اٹینشن دینا پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہے کچھ سبجیکٹس میں، جیسے کمپلسری سبجیکٹس ہیں. ایون دین میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں اور وہ ان ایریاز کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں. بعض دفعہ کچھ چیزیں بچے خود نہیں بتا رہے ہوتے لیکن ایک ٹیچر اسیس کر لیتا ہے کلاس میں اور وہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. اور اس حوالے سے بھی ٹیچرز کی بھی فزیکل اسیسمنٹ اور ان کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ایک پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں وین دے گو ٹو کلاس. بالکل. اچھا یہاں پہ جیسے اب ٹیچرز کی آپ نے بات، اور ڈیفینیٹلی ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں ایک جو استاد کا کردار ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ ایز این ہیومن بینگ ہر بندے کے کوئی ایسے لائف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ کہیں نہ کہیں کسی ڈومین میں بعض دفعہ سفر کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے کیا ٹیچرز ٹریننگ ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے آپ ارینج کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں؟ یس میم، اس کے لیے بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو پچھلے 2-3 سالوں سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لیا کہ اب جتنے بھی لیکچررز تھرو پبلک سروس کمیشن انڈکٹ ہوتے ہیں تو پہلے ان کی ایک انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں انہیں ڈپارٹمنٹل رولز ریگولیشنز کا تو سمجھایا جاتا ہے لیکن ان کو پیڈاگوگی اور ڈفرینٹ ٹیچنگ ٹیکنیکس پلس سائیکولوجیکل جو سارے ٹولز ہیں ان کے حوالے سے بھی پراپرلی ٹرین کیا جاتا ہے. پلس جب بھی کسی کی پروموشن ہوتی ہے انٹو دا نیکسٹ گریڈ تو اس کے لیے بھی ایک پروموشن لنک ٹریننگ ہے جس میں پورے پنجاب کے بڑے منجھے ہوئے لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اب یہ جو ایک گیپ تھا یہ بھی فل ہو گیا. ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے جو کہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جیسے میرا پہلے بھی آپ سے یہ والا کوسچن تھا کہ آپ میسج تو آپ ضرور پیرنٹس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اور خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے اور یہ جو ایج گروپ ہے ان کے لیے آپ کوئی ایسی چیز جو کہنا چاہیں جس کے اندر ان کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، پیرنٹس کی ویجیلنس کی اگر میں بات کروں تو آج ہی ہمارے کالج میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی فار دیئر کڈز 4th ایئر اور 2nd ایئر رزلٹ. تو وہ جو 4th ایئر اور 2nd ایئر کی میں نے دیکھی نا پی ٹی ایم کا ایک فیڈ بیک لیا اپنی ایگزامینیشن کمیٹی سے، تو ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو پڑھتا رہتا ہے ہر وقت، یا اس کا ایک الگ روم ہے اور اس کی بکس بھی وہی ہیں اور وہ تو رات دیر تک بھی جاگتی ہے اور پڑھتی رہتی ہے. تو پیرنٹس کی جو ویجیلنس ہے نا یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر بچہ 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو پھر بھی اس کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے اور کیا وہ واقعی پڑھ رہا ہے. پھر دوسرا، اگر اس کا الگ روم ہے تو اس روم کے اندر اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا وہ موبائل کے اوپر بزی ہے، وہ کمپیوٹر پہ بزی ہے یا وہ بکس کے ساتھ ہے. تو مدرز کی یا فادرز کی یہ والی ویجیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر جیسے سنگل پیرنٹس کے بچے، تو بینگ اے سنگل پیرنٹ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ماں ہو یا باپ ہو، تو ان کی ویجیلنس اور بھی زیادہ پھر ہونی چاہیے، وہ بڑھ جاتی ہیں ان کی ذمہ داری کیونکہ وہ رسپانسبلٹی. تو جیسے یہ ایج گروپ کی آپ نے بات کی 16 سے 24 سال کی جو بچیاں ہیں اب وہ خود گرون اپ ہیں، آلدو کہ یہ ایک بڑی ایموشنل اور سائیکولوجیکل ڈائلیما ایک چینج ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت ایک بڑی عجیب سی ایج ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس عمر میں بچیاں ذمہ دار بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے جو ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں اس کی طرف ان کی انٹینشن زیادہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ آئیڈیالزم اپنا بنا لیں. خواب دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی لیکن ان خوابوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے شاید. مطلب ہمیں اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے اپنی لائف کی اسٹریٹجی کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. تو وہ ضرور ہے. ہاں، تعلیم میں ان کے خواب بہت اونچے ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ،
منزلوں کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیں. تو خواب بھی بڑے ضروری ہیں، لیکن ان خوابوں کی تعبیر میں ہمیں ایک پازیٹیو راستے کو اپنانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نیگیٹو راستہ ہمیں ان خوابوں سے ہی کسی دوسری سمت میں لے جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو اس ایج میں جس چیز کے اندر ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بذات خود انسان کو کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اپنی کیا باؤنڈریز ڈیولپ کر رہے ہیں اور کس لحاظ سے کر رہے ہیں. اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں وہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں. وہ ہے آپ کے ویلیوز اور آپ کے بلیفز، کہ کسی چیز کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اور اگر ناپسند کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. اور اگر کسی چیز کو آپ اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو وہ کن بیسس کے اوپر دے رہے ہیں، اور آپ اپنی لائف کو اگلے 4 یا 5 سالوں میں آپ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی زندگی میں تھرو آؤٹ ساتھ چلیں گی. جو یہ میں کچھ دن پہلے پڑھ رہی تھی کہ یہ جو دنیا کے ہنگامے ہیں یہ عارضی ہنگامے ہیں. تو اس کے اندر جو ایک بات میں پیرنٹس سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ جس چیز کے اوپر سفر کر رہے ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہم بچیوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، تو میں ان سے ایک چیز ضرور کہوں گی کہ آپ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے جب آپ اپنی بچیوں کو ایک چیز سکھا دیتے ہیں کہ ان کی اپنی ذات کیا ہے، ان کی اپنی رسپیکٹ کیا ہے، ان کی اپنی باؤنڈریز کیا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہو کے اس دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے. تو آپ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے، اور نہ آپ کا بچہ اور نہ آنے والا معاشرہ کبھی کمزور ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی. تب تک کے لیے اجازت ہے. میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت گزارا یہاں پہ، اور ڈیفینیٹلی آپ نے جو بات کی ہے امید ہے کہ اس سے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ضرور اچھا فائدہ ہوگا، اور ان کو ضرور اس کے اندر کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ.